बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अब्बा बहुत बीमार रहते थे। सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। सबका कहना था कि अब्बा बस चंद ही दिन के मेहमान हैं। हम रोज़ अब्बा को एक नया अस्पताल ले जाते और डॉक्टर बदल बदल कर चेकअप करवाते कि कोई डॉक्टर तो उम्मीद दिलाएगा कि ये ठीक हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ ना था। सब डॉक्टर्स का एक ही जवाब होता। हैरत तो ये थी कि आज तक किसी को अब्बा की बीमारी का पता नहीं चल सका। आज भी हम अब्बा को एक नया अस्पताल ले आए थे। यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर थी। इनके बारे में सुना था कि वो बहुत काबिल हैं। हमारा नंबर आया तो हम अब्बा को लेकर अंदर डॉक्टर साहिबा के पास चले गए। अब्बा को मुआयना करने के बाद इन्होंने कुछ टेस्ट लिख कर दिए जो कि उन्हीं के अस्पताल की लेबॉर्ट्री से होने थे। जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर साहिबा ने एक अजीब बात कर दी। वो कहने लगी, आप इनकी शादी कर दें, ये ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर साहिबा की अगली बात ने तो हम सब के पैरों तले से जान ही निकाल दी। वो बोली कि आप इनकी शादी मुझसे कर दें तो ये चंद दिनों में ही ठीक हो जाएंगे। अम्मा तो फट से राजी हो गई, मगर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। खैर 2 दिन बाद ही वो डॉक्टर हमारी दूसरी माँ बनकर हमारे घर आ गई। अब्बा की हालत कुछ बेहतर हो गई। रात के वक्त अब्बा की दोनों बीवियां इनके कमरे में होती। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा था, इसीलिए एक रात अब्बा के कमरे में झांक कर देखा तो सर पर आसमान टूट पड़ा। अंदर तो अम्मा और वो डॉक्टर। मेरी अम्मा और अब्बा की मोहब्बत और आपस के इत्तेहाद की तो पूरे मोहल्ले में मिसालें दी जाती थी। अम्मा अब्बा की बात को पत्थर की लकीर मानती थी, तो अब्बा भी हर काम से पहले अम्मा की कही हुई बात पूरी करते थे। अगर अब्बा तैयार होकर बाहर किसी काम से जा रहे होते और अम्मा को बाजार से कुछ मंगवाना होता तो पहले अब्बा अम्मा का सौदा ला कर देते और फिर ही अपना काम पूरा करते थे। अम्मा की भी मजबूरी थी, सारे काम अब्बा को ही करने पड़ते थे, क्योंकि इनकी सिर्फ हम 4 बेटियां ही थी और हमारा कोई भी भाई नहीं था। मेरा नाम ईमान फातिमा है। मैं उस वक्त 10 साल की थी और मेरी कोई बहन या भाई ना था। अम्मा अक्सर बीमार रहती, इसलिए डॉक्टर इन्हें हमेशा ही मजीद बच्चे पैदा करने के लिए मना करती थी। पर मेरी माँ को तो इतना शौक था कि वो कहती रहती, ईमान फातिमा का भी एक भाई हो, मुझे किसी और डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे यहाँ से इलाज नहीं करवाना, ये डॉक्टर तो बच्चा पैदा करने से मना करते हैं। तो अब्बा इन्हें समझाते कि ये सब तुम्हारी सेहत के लिए कहते हैं, भला इनको हमारे बच्चों से क्या मसला हो सकता है। अम्मा अक्सर अब्बा की बात समझाने के बाद रोने बैठ जाती, तो अब्बा इन्हें तसल्ली देते कि अल्लाह ने हमारे नसीब में बेटा लिखा है तो जरूर होगा। आखिरकार कोई 2-3 साल बाद इलाज करवाकर जब अम्मा की तबीयत सही हुई तो डॉक्टर्स ने इन्हें बच्चा पैदा करने की इजाजत दे दी। इस बार अम्मा बहुत खुश थी और पूरी उम्मीद थी कि बेटा ही पैदा होगा। कुछ ही माह बाद इलाज और कोशिशों से अम्मा हामिला हो गई। उस वक्त में ज्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं होते थे, अगर कहीं पर होते भी थे तो ये नहीं बताते थे कि बेटा होगा या बेटी। अब्बा हर वक्त यही दुआ करते रहते, बेटा हो या बेटी, बस माँ और बच्चा दोनों खैरियत से हों। अम्मा तो बेटे के शौक से इतनी जनूनी हो गई थी कि कहती, अगर मेरी जान चली भी जाए तो भले जाए, लेकिन कासम अली तुम्हें एक बेटा जरूर देकर जाऊंगी। आखिर खैर से बच्चे की पैदाइश का दिन भी आ पहुंचा। अम्मा की तबीयत बिगड़ी तो अब्बा घर में ही एक दाई को ले आए। दाई अम्मा अब्बा के साथ जैसे ही घर में दाखिल हुई तो कहती आई कि आज इस घर में बेटा पैदा करवा कर ही जाऊंगी। और जब बच्चे की पैदाइश हो गई तो वो अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर अब्बा के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, देखो कासम अली, बुरा मत मानना, इस बेबी से तुम्हारा बेटा होने से रहा, मेरी मानो तो एक और शादी कर लो। अब्बू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इन्होंने वक्त मुनासिब ना समझा और दाई को अपना मुआवजा देकर चलता किया। अम्मा को जब बेटी की पैदाइश की खबर मिली तो वो बहुत ही मायूस हो गई और काफी देर तक रोती रही। बेटी को दूध पिलाते वक्त इसका चेहरा तक ना देखा। इनको एक फिक्र ये भी थी कि इनकी अपनी भी तबीयत खराब रहती है और पता नहीं इसके आगे डॉक्टर इन्हें बच्चा पैदा करने की इजाजत देती भी या नहीं। रो रो कर हमारी माँ का बुरा हाल हो गया। अभी तो इनकी सिर्फ 2 ही बेटियां थी, लेकिन एक बात यह भी थी कि हमारी मुन्नी बिल्कुल चांद जैसी पैदा हुई थी। जो भी देखता माशाल्लाह कहता। मासूम और इतनी प्यारी बच्ची तो पूरे मोहल्ले में किसी की भी नहीं थी। लेकिन इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि बेटियां जितनी ही प्यारी और मासूम क्यों न हो, बेटों का मुकाबला भला कहाँ कर सकती हैं। मैं क्योंकि बड़ी थी और उस वक्त कुछ समझदार भी हो गई थी, अम्मा को यूं देखकर मैं बहुत मायूस हो जाती। मेरा दिल चाहता कि
میں اپنے والدین کی بیٹوں سے بڑھ کر خدمت کروں۔ پھر بھی اپنے ننھے منھے ہاتھوں کو اٹھا کر میں اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ میرے ابا اور اماں کی یہ خواہش پوری کر دے، لیکن اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ منی کے بعد اماں کی مزید 2 بیٹیاں پیدا ہو گئیں، لیکن بیٹا نہ ہوا۔ اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اب ڈاکٹرز نے انہیں منع کر دیا تھا کہ وہ بالکل بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں رہیں۔ اپنی چوتھی اور آخری بیٹی کی پیدائش کے وقت اماں اور ابا کافی عمر رسیدہ ہو چکے تھے، لیکن قسمت میں 4 بیٹیاں لکھی تھیں تو انہیں پیدا تو ہونا ہی تھا۔ تینوں بہنوں کی پیدائش تک میں جوان ہو چکی تھی۔ اماں نے محلے کی کچھ عورتوں کو اچھے رشتے دیکھنے کا کہا۔ جلدی میرا رشتہ بھی ہو گیا، جو میرے ابا پر مزید پریشانی کا باعث بنا، کیونکہ ابا ایک معمولی کریانے کی دکان چلاتے تھے جس سے گھر کا خرچہ بھی اللہ اللہ کر کے پورا ہوتا تھا۔ شادی کی اتنی بڑی تیاریاں بھلا کہاں سے ہوتی؟ میرے ابا نے میری شادی کے کچھ رشتہ داروں سے مدد لی تو کچھ قرض اٹھایا۔ کیا کرتے؟ آخر بیٹیاں پیدا کی تھیں، اب رخصت بھی تو کرنی تھی۔ ابھی تو 3 بیٹیوں کا بوجھ باقی تھا، لیکن میرے ابا صابر شاکر بنے، خاموشی سے ہر چیز پوری کرتے رہے۔ میں نے بہت چاہا کہ گھر میں ٹیوشن رکھ لوں یا کوئی پارلر بنا کر یا سلائی کا کام سیکھ لوں، گھر میں ابا کی مدد کروں، لیکن ابا نہ مانے۔ 3 سال بعد میری دوسری بہن کی بھی شادی کر دی گئی۔ ہماری غریبوں کی شادی بھی بس سادہ سی ہوتی ہے۔ میں کمرے میں بیٹھے انتظار کر رہی تھی کہ اماں میرے لیے شادی کا کھانا ایک چھوٹی سی پلیٹ میں لے کر آ گئیں۔ کھانا دیکھتے ہی مجھے خوشی سے زیادہ دکھ ہونے لگا کہ میرے ابا نے نہ جانے کیسے اس بریانی اور قورمے کے لیے پیسے جمع کیے ہوں گے۔ ایک نوالے کے ساتھ میرے 10 آنسو گر رہے تھے۔ دل میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ باپ کو بیٹی کا بوجھ اتارنے کے لیے کتنے بوجھ اٹھانے پڑتے ہیں۔ سب کا کھانا ہو گیا تو اب میرے رخصت ہونے کا وقت تھا۔ میری ساس کمرے میں مجھے لے جانے کے لیے آئیں تو اسے دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ کیسے لوگ تھے! بیٹے کی شادی کروانے آئی تھی، نہ کوئی اچھے کپڑے، نہ ڈھنگ کے جوتے۔ وہ تو ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی گھر کا کام بیچ میں چھوڑ کر آ گئی ہو۔ خیر، مجھے دلہے کے ساتھ جس کمرے میں لایا گیا اس میں سوائے ایک چارپائی کے اور کوئی سامان موجود نہیں تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے یہ اندازہ تو ہو گیا تھا سسرال کی حالات تو میرے میکے سے بھی خراب تھے۔ کمرے میں پہنچ کر دلہے نے اپنے چہرے سے سہرا ہٹایا تو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ یہ تو بہت ہی بڑی عمر کا بندہ تھا۔ جگہ جگہ سے سفید بال اور داڑھی اس کے بوڑھے ہونے کا ثبوت دے رہی تھی۔ دل ہی دل میں میری آہ نکلی، ہائے قسمت! زبان تک ایک لفظ نہ آیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح یہی سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ اس گھر میں مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ پچھلے پہر نہ جانے کب آنکھ لگی تھی اور صبح ہوتے ہی ہمارے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ گھبرا کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر ابھی بھی ایسے ہی بے خبر سو رہے تھے جیسے اس کو اس شور شرابے کی روزانہ کی عادت ہو۔ 2-3 بار ایسے دروازہ بجا تو میں نے انہیں جگانا ہی مناسب سمجھا۔ انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری ساس کھڑی تھی۔ اس نے غصے سے بیٹے کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے بولا کہ بہو کو باہر بھیجو، دوپہر ہونے والی ہے اور تم سو رہے ہو۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا تو میں خود ہی اٹھ کر ساس کے پیچھے باہر جانے لگی۔ تب ہی ساس بولی، آ جاؤ بہو، آ جاؤ، دیکھو تیری ساس بیچاری اکیلے کتنے کام کرتی ہے۔ میں تو کب سے تیرے میاں کو شادی کا کہتی آ رہی تھی کہ کوئی میرا ہاتھ بٹانے والی آ جائے، لیکن اس کم بخت کو کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا تھا۔ بھلا ہو اس رشتے کروانے والی ماسی کا جس نے تیرا رشتہ دلوا دیا۔ اب آجا، یہ کل سے جمع ہوئے برتن دھو، ہم دونوں ساس بہو مل کر ناشتہ بنا لیں گے۔ میں نے اپنی شادی کی پہلی صبح ہی تقریباً کوئی 1 گھنٹہ تک برتنوں کا ڈھیر دھویا۔ تب تک میں پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ ابھی تک میں نے رات والا لال جوڑا ہی پہنا ہوا تھا۔ برتنوں سے فارغ ہوئی تو کمرے میں گئی جہاں میرا شوہر ابھی تک دنیا جہاں سے بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے بیگ کھولا جو اماں نے رخصتی کے وقت ساتھ دیا تھا۔ اس میں میرے پہننے کے لیے کپڑے تھے۔ کپڑے نکالے اور نہا کر ساس اور میں نے ناشتہ بنایا۔ ابھی تک مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری ساس کے میرے شوہر کے علاوہ بھی 3 بیٹے تھے جو سبھی ابھی تک کنوارے تھے۔ سسر بہت بوڑھا تھا جو ایک کونے میں چارپائی پر پڑا رہتا۔ میں کام سے فارغ ہوئی تو شوہر کا ناشتہ لے کر کمرے میں گئی، اسے جگایا اور ناشتہ کرنے کو کہا تو وہ میرے اس عمل سے بہت خوش ہوا۔ میں نے اپنا فرض سمجھ کر اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا۔ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا۔ اکثر کھانے پینے کی کوئی چیز میرے لیے لاتا تو گھر والوں سے چھپا کر لاتا، کیونکہ ان کے گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ اپنی یا پرائی چیز کی
کسی کو کوئی تمیز نہیں تھی، بس جسے جو ہاتھ لگ جائے وہ اس کا ہوتا تھا۔ میرا شوہر کچھ کماتا نہیں تھا، بس میرے سسر کی پینشن مہینے میں آ جاتی تھی، گھر کا کھانا پینا اسی میں پورا ہوتا تھا۔ شوہر کے نہ کمانے کی وجہ سے مجھے محسوس ہوا کہ میری ساس اب مجھ سے بگڑنے لگی تھی۔ اکثر میرے شوہر کے کان بھرتی، آخر وہ ماں تھی، میرا شوہر بھی اس کی بات مان لیتا اور مجھ سے لڑتا تھا۔ شوہر کی بے روزگاری کو دیکھ کر میں نے گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ ابا کے گھر تو میں یہ نہ کر سکی، لیکن چپ چاپ کر کے بیٹھ جانا میری عادت نہیں تھی۔ اس علاقے کے سبھی لوگ غریب بھی تھے، کوئی زیادہ فیس نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے میں نے کم فیس لے کر بھی پڑھانا جاری رکھا۔ جیسے ہی مجھے مہینے کی فیس جمع ہو جاتی، شوہر طرح طرح کے ہیلے بہانے بنا کر مجھ سے سارے پیسے نکلوا لیتا۔ اب ساس بھی گھر کے خرچ میں مجھ سے حصہ مانگنے لگی۔ بھلا اتنے پیسے کہاں جمع ہوتے تھے کہ گھر کا خرچہ اور شوہر کو پیسے دینا دونوں کر سکوں۔ ابھی میری زندگی انہی سب الجھنوں سے گزر رہی تھی کہ مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ آہستہ آہستہ طبیعت خراب ہونے لگی تو میں نے ٹیوشن پڑھانا چھوڑ دیا، لیکن اب آئے دن شوہر کے جھگڑے ہوتے کہ پیسے دو، میں کہتی کہ پیسے تو ٹیوشن پڑھانے سے آتے تھے اور میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں ٹیوشن نہیں پڑھا سکتی، تو پیسے کہاں سے لاؤں؟ تو وہ جھگڑنے لگتا اور کہتا کہ کچھ بھی کرو لیکن مجھے پیسے دیا کرو۔ اس حالت میں محنت میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن دن بہ دن شوہر کے جھگڑے مزید بڑھتے گئے۔ پیسوں کی بات کو لے کر ایک دن شوہر نے مجھے اتنا مارا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ کیونکہ بچہ پیٹ میں تھا اس لیے تکلیف سے تڑپنے لگی۔ ان لوگوں کو جب ایسا لگا کہ مجھے علاج کی ضرورت ہے، مجھے اپنے ابا کے گھر چھوڑا ہے۔ میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری تکلیف کچھ اتنی زیادہ تھی کہ مجھ سے منع کرنے کی طاقت باقی نہیں تھی۔ میری حالت پر اماں اور بابا بہت پریشان ہو گئے۔ فوراً مجھے ہسپتال لے جایا گیا، لیکن بہت زیادہ مار پیٹ کی وجہ سے ڈاکٹر میرے بچے کو نہیں بچا پائے۔ مجھے اس بات کا بہت صدمہ لگا، میں بہت زیادہ روئی، لیکن گھر سے کوئی پوچھنے تک نہ آیا، جبکہ ان کو بچہ ضائع ہو جانے کی خبر بھی ملی تھی۔ وہ لوگ ساتھ رہنے کے لائق تو پہلے بھی نہیں تھے، لیکن اب اس بات کی وجہ سے مجھے اپنے شوہر سے شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ میرے باپ نے بھی یہ طے کر لیا کہ جب تک وہ لینے نہیں آتا تو واپس نہیں جائے گی، لیکن کئی دن گزر جانے کے بعد بھی وہ نہ آیا۔ میکے آئی تو ایک اور بات پتہ چلی کہ اماں نے میری چھوٹی بہن کا رشتہ بھی ایسے ہی بنا دیکھے کر دیا ہے۔ میں نے اس بات پر شدید احتجاج کیا اور ابا کو بھی سمجھایا کہ رشتہ دیکھ بھال کر ہی کرنا چاہیے۔ جب میری چھوٹی بہن نے میری حالت دیکھی تو وہ بھی ڈر گئی اور رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ رشتہ بھی اسے رشتے کروانے والی ماسی نے کروایا تھا۔ اس کو منع کر دیا اور بتایا کہ ہم خود کہیں دیکھ بھال کا رشتہ کریں گے۔ اماں میری اس بات سے شدید غصہ ہوئی اور جیسے تیسے کر کے مجھے گھر واپس بھیجنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس بات کو لے کر ہمارے گھر میں مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے۔ تنگ دستی، غربت اور ابا پر میری شادی کی وجہ سے لیا ہوا قرضہ تو پہلے ہی تھا۔ ابا پر پریشانیوں کا بوجھ بڑھا تو وہ شدید بیمار ہو گئے۔ گھر میں ہم سب لڑکیاں بڑی مشکل سے ابا کو ہسپتال تک لے گئیں۔ ابا کا وہاں کچھ علاج ہوا، مگر طبیعت نہ سنبھلی۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل پریشانی سے دور رہنے کا کہا۔ ابا جو کریانے کی دکان چلاتے تھے، اسی سے ہمارے گھر کی روزی روٹی چلتی تھی۔ ابا بیمار ہوئے تو گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں نے یہاں پر بھی ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ مجھ سے بہت زیادہ تو نہ ہوتا، پھر بھی کھانے اور راشن کا انتظام ہو جاتا تھا۔ مجھے بیٹوں کی طرح ابا کی خدمت کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایسے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے باپ کی مدد اس طرح سے کر پاؤں۔ ابا کی طبیعت بہت نازک تھی۔ میری اماں کو ابھی بھی بیٹے کا شوق تھا۔ ابا دن بہ دن بیمار ہو رہے تھے، بہت سے ڈاکٹر جواب دے چکے تھے۔ آج ہم ایک نئے ڈاکٹر کے پاس ابا کو لے کر گئے تھے۔ وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی، بہت اچھی اور نیک خاتون تھی۔ ابا کی بہت ساری دوائیاں بھی ہمیں فری دے دیتی تھی، مگر ابا کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا اب وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ایک بار ہم ابا کا چیک اپ کروانے ان کے پاس گئے تو وہ بولی آپ ان کی شادی کروا دیں، مجھے لگتا ہے شادی کے بعد یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں ہی ان سے شادی کروں گی۔ ان کی بات سن کر میرا تو دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ ابا بھلا اتنے بوڑھے انسان اور وہ لیڈی ڈاکٹر کوئی زیادہ عمر کی نہیں تھی۔ حیرت تو تب ہوئی جب اماں نے بھی ان کی بات مان لی اور ابا کی شادی ان سے کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ وہ خود ہی ابا سے شادی کے لیے تیار ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ کی بات سن کر اماں تو بہت خوش ہو گئی تھی۔ اماں دنیا کی ایسی واحد پاگل خاتون تھی جو خود ہی اپنے لیے سوتن لانا چاہتی تھی۔ اماں راضی ہوئی تو بھلا ہم کیا کر سکتے تھے،
اور ابا پہلے ہی اماں کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ وہ بلا شادی کے لیے کیسے منع کر سکتے تھے؟ لیکن ہم سب بہنوں کے نہ چاہتے ہوئے بھی ابا کا اس ڈاکٹر صاحبہ سے نکاح ہو گیا اور وہ ہماری سوتیلی ماں بن کر ہمارے گھر آ گئیں۔ سوتیلی ماں کے آتے ہی ہمارے گھر کے تو رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ وہ ابا کا خود علاج کرتی اور بہت خیال رکھنے لگی۔ جلدی ابا صحت مند ہونے لگے۔ سوتیلی ماں نے میری چھوٹی بہن کا رشتہ بہت ہی اچھی جگہ اور بہت ہی امیر لوگوں میں کروا دیا، اور اب وہ میرے اپنے شوہر سے طلاق کروانے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ جلدی ان کی کوشش کامیاب ہوئی اور میری ان برے لوگوں سے جان چھوٹ گئی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے ایک اچھے اسکول میں ٹیچر کی نوکری بھی دلوا دی، اور وہ خود اپنے پیسوں سے ہمارے گھر کا بہت سارا خرچہ اٹھاتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بابا بالکل اچھے بھلے ہو گئے اور وہ واپس اپنے کریانے کی دکان سنبھالنے لگے۔ ماشاءاللہ اب ہمیں پیسوں کی کسی بھی معاملے میں کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ ہماری سوتیلی ماں بہت اچھی تھی۔ ایک دن ایسے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک ڈاکٹر ہو کر ہمارے گھر شادی کر کے کیوں آئیں؟ آپ چاہتی تو بہت اچھی جگہ بھی شادی کر سکتی تھیں۔ تب انہوں نے بتایا کہ میں پہلے سے شادی شدہ تھی اور خود میری 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ ایک کار حادثے میں نے اپنے شوہر اور دونوں بیٹیوں کو کھو دیا۔ بڑی مشکل سے میری جان بچ چکی تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی تمام زندگی کسی نیکی اور بھلائی کے کام میں وقف کر دوں گی، اور آپ کے ابا سے شادی کر کے میں ایک نیک کام ہی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ آپ کے ابا کو کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی۔ انہوں نے بس گھر کی پریشانیوں کو خود پر ہیوی کر لیا تھا اور ڈپریشن میں چلے گئے تھے، اور اس حد تک چلے گئے تھے کہ اس سے ان کی جان بھی جا سکتی تھی۔ میں آپ لوگوں کو دیکھتی تو مجھے آپ پر بہت ترس آتا۔ میرا آگے پیچھے کوئی نہ تھا، اس لیے میں آپ کے گھر کا بوجھ اٹھانا چاہتی تھی اور کسی بے سہارا کو بیٹے کا سہارا بھی دینا چاہتی تھی۔ میرے پاس زندگی جینے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ آپ لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھا کر میں نے اپنی زندگی کو با مقصد بنا لیا۔ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ جلدی میری سوتیلی ماں حاملہ بھی ہو گئی۔ اماں تو یہ سب دیکھ کر خوشی سے پھولے نہ سماتی تھی۔ اس بار انہیں پورا یقین تھا کہ بیٹا ہی ہوگا، اور آخرکار ان کی یہ امید اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ ہماری سوتیلی ماں نے ایک بہت ہی پیارے بیٹے کو جنم دیا تو ابا کی بھی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ انہیں بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشی دی تھی۔ ہمارا بھائی ہم سب بہنوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ آہستہ آہستہ ہمارا بھائی بڑا ہونے لگا اور اس کے ساتھ ہماری جڑی ہوئی امیدیں بھی جیسے پوری ہونے لگی تھی۔ سوتیلی ماں میرے لیے بھی ایک شاندار رشتہ لائی تھی۔ اتنے اچھے اور کھاتے پیتے لوگ تھے۔ رشتہ ہوا تو اس بار میری شادی کے تمام اخراجات دولہے والوں نے اٹھائے تھے۔ بہت ہی اچھے طریقے اور دھوم دھام سے وہ میرے گھر بارات لائے اور میں بیاہ کر اپنے سسرال گئی۔ مجھے دنیا میں ہی جنت مل گئی۔ یہاں میں جب امید سے ہوئی تو سب گھر والوں نے مجھے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میکے کی طرف سے بھی اب میں بے فکر تھی۔ وہ لوگ بہت زیادہ خوشحال تھے۔ اللہ بھلا کرے ہماری سوتیلی ماں کا، جس نے آ کر ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدلا تھا۔ آج جب بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ اماں نے کتنا درست فیصلہ کیا ابا کی دوسری شادی کروا کے، تو ان کے لیے بس دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بعض دفعہ انسان جو سوچتا ہے یا جو دکھتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لیکن انسان نادان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ جب انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو کیا وہ حق تھا۔